बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जो हमारे लिए सबसे तशवीशनाक चीज़ हम सब के लिए है वो क्या है? 12 लाख पाकिस्तानी जब से ये हुकूमत आई है मुल्क छोड़ के चले गए। लेकिन ये 12 लाख पाकिस्तानी कौन से पाकिस्तानी हैं? ये वो पाकिस्तानी हैं जिनको दुनिया तैयार है अपने मुल्कों में लेने के लिए। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इस तरह के मुल्क ये तैयार है उनको लेने के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं। ये वो लोग हैं जिनकी डिमांड है दुनिया से बाहर, ये कहीं भी जा सकते हैं। और ये क्योंकि ये प्रोफेशनल्स हैं, इनकी कोई डॉक्टर्स हैं, कोई आप लिस्ट है पूरी, कोई इंजीनियर्स हैं, यानी वो लोग जो एक माशरे को आगे बढ़ाते हैं, जो एक माशरे की तरक्की के अंदर पूरा हिस्सा लेते हैं, वो लोग हैं जिनको इस मुल्क की बहुत ज़रूरत थी। अब वो छोड़ के चले गए। 12 लाख लोगों का जाना सिर्फ यही नहीं कि ये वो लोग हैं जिनको आराम से वीज़ा भी मिल गया, उनको आराम से उनको नौकरियां भी बाहर मिल गई। ये वो लोग हैं जो फिर अपना पैसा भी बाहर लेके गए होंगे, क्योंकि खाली हाथ तो नहीं जाना था। तो उन्होंने फिर यहां से रुपयों को डॉलर्स में कन्वर्ट किया और फिर डॉलर्स बाहर लेके गए। तो सोचें कि इसकी कितना नुकसान हुआ होगा पाकिस्तान को। अब ये सोचें कि ये क्यों हो रहा है, क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं। वो लोग, फिर से मैं कहता हूं कि जो एक मुल्क की तरक्की की बुनियाद रखते हैं वो जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि उनकी उम्मीद खत्म हो गई है मुल्क से। ये उम्मीद क्यों खत्म हुई है? ये उम्मीद इसलिए खत्म हुई है कि जो 30 साल से इस मुल्क को तबाही के अंदर जिनका पूरा हाथ था, जो चोरी कर करके मुल्क का पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर लेके जा रहे थे, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस के ऊपर किताबें लिखी हुई थी, जिनकी दुनिया के बाहर इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज, 2 BBC की डॉक्यूमेंट्रीज बनी थी, जिनके ऊपर बाहर के अखबारों के अंदर इनकी चोरी का लिखा हुआ था। और किताबें, 3-4 किताबें हैं जो लिखी गई, जिसमें कैपिटलिज्म्स एक्यूलीज हील, एक रेमंड बेकर की किताब, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इनके जो पहले दौर में 90 की दिहाई में इन्होंने कितना पैसा चोरी किया था और मुल्क से बाहर लेके गए थे। तो ये वो 2 माफियाज, उनको ऊपर आके बैठा दिया। लोगों ने थोड़ी देर सोचा कि चलें जी ठीक है, इलेक्शन आएगा तो हम इनको अपना, तब इनको इनके खिलाफ खड़े होंगे। फिर जब उन्होंने देखा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है यहां और जो मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी हो गई है, असल मायूसी तब हुई है कि वो लोग जो ये समझते थे कि इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट चले जैसी भी है, उसने गलतियां की होगी, मार्शल लॉ लगे होंगे, लेकिन वो मुल्क का सोचती है, क्योंकि उनका जीना मरना पाकिस्तान में, उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में। तो जब वो इन लोगों के साथ खड़ी हो गई और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू कर दी इन लोगों को फिर से जिताने की, और मायूसी तब छाई, नाउमीदी और मायूसी कब छाई कि जब उन्होंने तमाशा देखा कि जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, 70% से ज्यादा जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी आज पाकिस्तान में है, सारी सर्वेज कह रही हैं कि ये पार्टी जीतेगी और कौम इसके साथ खड़ी है। 37 में से 30 बाय इलेक्शन ये जीत जाती है पार्टी, इसके बावजूद कि एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी होती है। उसके बावजूद अवाम बता देती है कि वो क्या चाहती है। जब वो देखते हैं कि उस पार्टी को क्रश करने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरा 9 मई का ड्रामा, जो इंशाल्लाह मुझे कभी भी मौका मिला मैं साबित करूंगा कि वो सारा ड्रामा किया गया था PTI को क्रश करने का। उसका कोई मकसद ये नहीं था कि उन्होंने कोई गद्दार पकड़ने थे। यानी ये, खैर अब तो हमारे पास एविडेंस भी आ गई है, वो जब मौका मिले तो हम बताएंगे कि कैसे प्री प्लान करके और फिर एक ट्रैप करने की कोशिश की गई है पार्टी को, और फिर वर्कर, सारे हजारों वर्कर अंदर डाल दिए, सीनियर लीडरशिप अंदर डाल दी। फिर वो जो बाहर निकलता था सिर्फ कि मैं जी पार्टी छोड़ रहा हूं तो वो बाहर निकल सकता है। और फिर यह बताया गया कि ये फौज के खिलाफ है, यानी तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है। कौन अपनी फौज के खिलाफ होगा? अच्छा, और कौन अपनी फौज के ऊपर हमला करेगा? कोई जीत सकता है अपनी फौज के ऊपर हमला करके? क्या वो नहाते लोग और वो जो औरतें हैं, जो अभी भी पकड़ी हुई हैं औरतें, क्या इनके जरिए हमने हमला करना था फौज के ऊपर? तो ये पूरा एक प्लान, एक प्रोपेगेंडा कैंपेन, मीडिया के मुंह बंद किया गया, मीडिया के अंदर पूरी एक कैंपेन चलाई गई और लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि ये देखिए जी कितने बुरे लोग हैं, ये मुल्क के गद्दार हैं। जिस तरह के लोगों को नहीं पता कि जो ऊपर बैठाए हुए हैं वो कौन है। या तो लोग भेड़ बकरियां हैं कि उनको पता ही नहीं कि ऊपर कौन बैठे हुए हैं।
کیا ان کا لوگوں کو 30 سال سے نہیں دیکھ رہے؟ کیا وہ لوگ جو ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور جن کے بڑے بڑے محلات ہیں، جن کا بڑا اچھا رہن سہن ہے، جن کی بزنسز ہیں، جو بچے باہر ہیں، علاج باہر ہیں، چھٹیاں باہر ہیں، کیا وہ ملک سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ لیکن وہ لوگ جن کا جینا بھر رہا پاکستان میں وہ غدار ہے، تو کیا یہ قوم مان لے گی؟ اور مایوسی اس لیے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کو کرش کر کے کہ یہ لوگوں کو پھر سے لے کے آئیں. اور پھر یہ جو نئے کوششیں ہو رہی ہیں کہ جی نئی پارٹیز بنائی جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ادھر دھکیلا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان دونوں پارٹیز کو تو پاس جانا نہیں، کیونکہ سب کو پتا ہے ان کا ووٹ بینک ہی نہیں ہے. تو پھر پی ٹی آئی کا کوئی جی یہ جو آج نئی بھی پارٹی بنی ہے اور پھر اس سے پہلے بھی کہ پی ٹی آئی لوگوں کو وہاں دھکیلا جائے. اب میں صرف مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو بھی یہ پلاننگ کر رہے ہیں، جو بھی یہ سوچ ہے اس کے پیچھے، کوئی ان کو تو کوئی ان کا احتساب ہوگا کہ یہ کر کے رہے ہیں ملک کے ساتھ؟ کیا ان میں عقل ہے، سیاست کی سمجھ ہے، کیا ملک کی تاریخ کی سمجھ ہے، کیا ان کے پاس تعلیم ہے؟ تربیت تو مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ جن کے پاس تربیت ہو وہ یہ نہ کریں جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، بچوں کا نہ دیکھتے ہیں، نہ بوڑھوں کا دیکھتے ہیں، بزرگوں کا نہیں دیکھتے، عورتوں کا نہیں دیکھتے، بزنسز بند کر رہے ہیں، ہر قسم کی بلیک میل کی جا رہی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا یہ ہو سکتا ہے. کسی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آج تک وہ نہیں ہوا جو آج ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے بلیک میل کر کے کہ وہ اس پارٹی میں چلے جاؤ اور اس پارٹی میں چلے جاؤ. اور لوگوں کی شکلیں دیکھیں جو جا رہے ہیں ان پارٹیز میں، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے لوگوں کو دھکیل رہے ہیں پھانسی دینے کے لیے، یعنی وہ اپنی خودکشی کرنے جا رہے ہیں. یہ ایسے لگ رہا ہے، وہ خوشی سے نہیں جا رہے. جب لوگوں کو لے کے اس طرح لے کے جا رہے ہیں بلیک میل کر کے، زیادہ تر بلیک میل کر رہے ہیں، اور ان ساروں کو کئی تو دو تو میں دیکھ رہا تھا جیل سے سیدھا وہاں لے گئے ہیں، تو وہ کیوں اس طرح ان کی شکلوں میں خوشی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی سیاسی موت ہے، ان کو پتہ ہے کہ پبلک نے ان کو ووٹ نہیں کرنا. اور اگر کسی کو شک ہے تو یہ انشاءاللہ جب بھی، اب تو الیکشن لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہو ہی جائیں گے، وہ جب بھی الیکشن ہوں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ لوگوں نے ووٹ کس کو ڈالنی. لیکن میں تو وہ سوچ رہا ہوں کہ کیا لوگوں کو جو یہ کر رہے ہیں پیچھے بیٹھ کے، جو برینز بیٹھی ہوئی ہیں، کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ گراؤنڈ کے اوپر سچویشن ہے کیا آج پاکستان میں؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پہلی دفعہ 1970 کے بعد پاکستان میں یہ ماحول بنا ہے کہ نظریہ، پہلی دفعہ نظریاتی پالیٹکس ہو رہی ہے، ووٹر نے نظریے کے اوپر ووٹ ڈال لی ہیں، شخصیتیں ختم ہی ہو گئی ہیں. آپ جو مرضی کر لیں کہ جتنے جو 1970 میں کیا ہوا تھا، بڑے بڑے نام تھے، ایسے نام تھے کہ انہوں نے کہا ہمیں کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے 1970 میں. تو ایک دم نظریہ ویسٹ پاکستان میں آیا اور 84 سیٹیں جیت گیا 137 میں سے ذوالفقار علی بھٹو. لیکن اس سے بڑا جو سیلاب آیا وہ اس پاکستان میں آیا. میرے خیال میں 168 میں سے 162 سیٹیں جیت گیا مجیب الرحمان. اور وہ کیا چاہ رہا تھا؟ انصاف چاہ رہا تھا. وہ بھی حقیقی آزادی کی بات کر رہا تھا. وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو ہمارا حق ہے وہ نہیں مل رہا، ہم آزاد نہیں ہیں. جو کہ آج جو 27 سال سے تحریک انصاف کہہ رہی ہے، انصاف کی تحریک، کہ انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے. تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا. وہ اس وقت پاکستان سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا تھا. اس کے آپ پڑھ لیں 6 پوائنٹس، وہ صرف انصاف چاہ رہے تھے. اور جو ہوا اس کے بعد وہ یہی ہوا کہ مس ریڈ کیا گیا، مس کیلکولیشن ہوئی، صحیح معنی میں جائزہ نہیں لے سکے ایک سچویشن کا، سیاسی سچویشن کا، اور ملک ٹوٹ گیا. آج پھر وہی ہو رہا ہے. یہ جو بنائے جا رہے ہیں لوگوں کو، اور یہ جو پارٹیز بنائی جا رہی ہیں، اور یہ جو لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے، اور جو ہمارے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، تو یہ کیا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ گراؤنڈ کے اوپر سچویشن وہ 1970 والا ہے. نظریہ کی پالیٹکس آ گئی ہے پاکستان میں. کیا یہ بائی الیکشن پہ نہیں نظر آیا کہ قوم نے کیسے لوگ نکلے ہیں، اور پہلی دفعہ سٹنگ گورنمنٹ بیک بائی دی اسٹیبلشمنٹ وہ ہار جاتی ہے. تو ادھر نہیں اندازہ ہوا کہ کس طرف قوم جا رہی ہے. وہ اس سے اور زیادہ آگے نکل گئی ہے. میرا یہ تجزیہ ہے. وہ آدمی جس نے زیرو سے پالیٹکس شروع کی، زیرو سے، کوئی میرے باپ دادا کوئی پالیٹکس میں نہیں تھا. میں نے زیرو سے ایک پارٹی بنائی، اور آہستہ 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 کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا. حالانکہ مجھے جنرل مشرف نے بڑی آفر کی تھی جب میں اپنی ایک ہی سیٹ جیتا تھا.
کہ ان کے ساتھ مل جاؤ. کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا, بڑا لمبا راستہ لیتے لیتے پارٹی بنائی, اور وہ پارٹی بنتی بنتی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بن گئی. تو مجھے تو سب سے زیادہ اندازہ ہے جو کسی کو نہیں ہے پاکستان میں, کسی کا وہ تجربہ ہے ہی نہیں جو میرا ہے, کیونکہ یہاں تو ساری بنی بنائی پارٹیز کا حصہ تھا, یا کسی کا باپ تھا یا کچھ تھا, یا نانا تھا یا ماں تھی پولیٹکس میں, یا کوئی لیڈر تھے. یہ تو اس طرح بنے, یا وہ جنرل ضیاء نے اور جنرل جیلانی نے شفقت کر دی بہت بڑی ایک بزنس مین کے اوپر, اور وہ پولیٹیشین بن گیا, اور اب اس کے بچے تیار ہو گئے ہیں سارے. لیکن انہوں نے کوئی خود تو پارٹی نہیں بنائی, انہوں نے خود تو زیرو سے کوئی پارٹی نہیں بنائی. تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عوام جدھر کھڑی ہے, یہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں, اس سے صرف نفرتیں بڑھ رہی ہیں. اس سے کوئی الیکشن کے اوپر جو بھی کیلکولیشن ہے یہ غلط ہونے والی ہے. یہ جیسے جب الیکشن اناؤنس ہوں گے, پلان بنا ہوا ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا, بڑی تیزی سے کیسز آگے بڑھائے جا رہے ہیں, اور بڑی کسی تیزی سے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کرو اور یا اس کو جیل میں ڈالو. اور وہ میں تیار ہوں اس کے لیے. مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنی ساری پارٹی کو بتا دیا کہ یہ اگلے ہفتے سے پوری تیاری کر لو کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا, تو اس کی بھی میں تیاری کر رہا ہوں. لیکن میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, کیا اس سے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کامیاب ہو جائے گی؟ میرے خیال میں اتنا زیادہ دھاندلی کرنی پڑے گی کہ سارا الیکشن کا پروسیس ہی ختم, ڈسکریڈٹ ہو جائے گا. جس طرح وہ سندھ میں الیکشن کرواتا ہے وہ زرداری, وہ الیکشن تو ہوتا ہی نہیں ہے. پولیس پوری پکڑ کے لوگوں کو اندر ڈال رہی ہے, باقی جو یا پیسے دے کے خرید لو اور یا پھر جیل میں ڈال دو, اور اس کے بعد الیکشن کروا دو. یہ تو الیکشن نہیں ہے, یہ تو جو لوکل گورنمنٹ الیکشن یا بائی الیکشنز میں, تو جو اصل الیکشن ہے پاکستان کا اور 25 کروڑ لوگوں کا الیکشن ہے, اگر یہ الیکشن ٹھیک نہ کروایا گیا, اس کے اپنے اثرات ہیں. وہ اور ڈیسٹیبلائز کرے گا. اس ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے گا ہی نہیں, اور جب تک وہ نہیں آئے گا تو میں بار بار کہتا ہوں تو معاشی استحکام نہیں آ سکتا. تو ہم تو اور ڈوبتے جائیں گے, جو قرضوں کے اندر ہم ڈوبتے جا رہے ہیں. آمدنی سکڑتی جا رہی ہے, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. تو ہم تو اس طرف جا رہے ہیں. تو وہ تو تب ہی ٹھیک ہوگا جو کہ صرف صاف اور شفاف الیکشن سے ملک بچ سکتا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف لے کے جا رہی ہے. چھوٹی چھوٹی پاکستان میں پارٹیز چھوٹی چھوٹی لے آئے. پلان تو یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو تھوڑی سیٹیں دلوا دیں, وہ سارے اوپر, اور اوپر سے پھر اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرے گی پاکستان کو. تو اس سے تو ملک ٹھیک نہیں ہونے لگا. جو ملک کی ضرورت ہے وہ اس کی اپوزٹ ہے, وہ بالکل متبادل ہے اس کے. اور وہ کیا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو, ایک پبلک مینڈیٹ سے پارٹی آئے پاور پہ, اور وہ پھر رول آف لا قائم کرے. دیکھیں جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ جنگل کے قانون سے بھاگ رہے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں کسی کے گھر میں بھی توڑ کے گھس جاؤ, بیوی بچوں کو پکڑ لو, رشتہ داروں کو پکڑ لو, بزنسز بند کر دو, تو خوف آ رہا ہے لوگوں کو. پہلے تو کبھی ایسے سنتے ہی نہیں تھے, نہیں تو بیچارے غریب لوگوں سے ایسے ہوتا تھا نا. یہ میں اپنی پارٹی کو پہلی دفعہ میں اپنی پارٹی کو کہتا ہوں, جو ہمارے سے ہو رہا ہے یہاں کمزور سے ہمیشہ ہوتا رہا پاکستان میں جب طاقتور کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور اسی لیے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا, کیونکہ اس ملک کے اندر انصاف ہی نہیں ہے. تو یہ تو انصاف کی ساری حدیں ہی توڑ دی ہیں. یہ تو وہ نظام آ گیا جو کہ ہم کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان یا دنیا کی کسی جمہوریت میں آئے. تو جب اس طرح کے حالات ہیں تو لوگوں کی نا امیدی تو بڑھنی ہے, مایوسی تو بڑھنی ہے, لوگوں نے تو جانا ہے چھوڑ کے. اس لیے میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں یہ پہلے فیل ہو چکے ہیں, اور اس ملک کے اندر جو 90 کی دہائی کی سیاست تھی وہ ختم ہو چکی ہے. جو جنرل مشرف نے کاف لیگ بنائی تھی وہ دن چلے گئے ہیں. یہ دوسرا دور آ گیا, اور اس دور کے اندر سب سے ایک ہی راستہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں اور اس ملک کے اندر اسٹیبلٹی لے کے آئیں, ایک سیاسی استحکام آئے, اور اس کے بعد پھر معیشت کو ٹھیک کریں اور ملک کے اندر وہ ریفارمز کریں. اس ریفارمز کے بغیر پاکستان اس دلدل سے اب نہیں نکل سکتا. پاکستان کو سرجری چاہیے. اس ملک کو اب ہم وہاں پہنچ گئے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے سارا گورننس سسٹم نہ چینج کیا, ہم نے سارا انصاف کا نظام نہ ٹھیک کیا, ہم نے جو ہمارے گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں جو جس طرح وہ اس وقت بوجھ بنے ہوئے ہیں, ہم نے جب تک نچلی سطح کے لوگوں کے اوپر اب ان کی مدد کرنے کے لیے پروگرامز نہ بنائے تاکہ ان کو ہم سہارا دیں
کیونکہ اب جو مہنگائی آ گئی ہے لوگ کیسے گزارا کر سکتے ہیں. اور جو ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے تھے, سوچیں کہ پہلے ہی گزارا نہیں ہو رہا, تو اگر بیماری ہوگی گھر میں, تو اگر آپ ہیلتھ کارڈ ہی لے جائیں گے, ہیلتھ انشورنس, وہ کیسے گزارا کریں گے؟ تو کیسے ہم نے نچلی سطح کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کو کیسے, ان کو ہم نے معاشی طور پہ ان کی حفاظت کرنی ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی سے, کیسے ہم نے اپنے ملک کے اندر ڈالر کی انٹیک بڑھانی ہے, وہ کون کون سے قدم ہیں, کیسے ہم نے خرچے کم کرنے ہیں, کیسے ہم نے اپنا گورننس سسٹم ایسا کرنا ہے کہ باہر سے انویسٹر پاکستان آ سکیں, کیسے ان کو اعتماد دینا ہے اپنے رول آف لا پہ کہ ہمارے یہاں اس ملک کے اندر آپ اگر اپنی سرمایہ کاری کریں گے تو ہم اس کی حفاظت, ہمارا قانون اس کی حفاظت کرے گا, لیول پلینگ فیلڈ دے گا, وہ کنڈیشنز دے گا کہ جب اب مثلا چائنا سے جب انڈسٹری ہم چاہتے تھے کہ پاکستان آئے, تو میری جب پریمیئر لی سے ان کے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کیا کہا, انہوں نے کہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے سارے انڈسٹریز کہتے ہیں کہ ٹائم بہت لگتا ہے, یہاں کام ہی نہیں ہوتا آپ کی, بڑا سلو ہے آپ کا سسٹم, جبکہ وہ ویتنام جاتے ہیں, اور وہ بنگلہ دیش کی بھی بات کر رہا تھا کہ وہاں بڑی جلدی ان کا کام ہو جاتا ہے انویسٹر کے لیے, تو ایک انویسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ ہمیں ساری اصلاحات کرنی پڑیں گی, اور اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن سے ایک مضبوط, ایک سٹیبل حکومت آئے. سٹیبلٹی اب صرف ایک طرح ہی آئے گی, صاف اور شفاف الیکشن, اور یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کو مسترد کیا جائے. پاکستان زندہ باد.